जिन दोस्तों ने अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आज दीन का नाम लेकर हम कुफर के फंदे तो लगा सकते हैं, आज दीन का नाम लेकर एक दूसरे को काफिर तो कहते हैं, लेकिन आज दीन को समझकर उसके मुताबिक हम जिंदगी जीते हैं। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 आयत अपनी वसीयत में करा, यानी यकीनन ये बहुत कीमती और अहम चीज़ है। फरमाया कि शिर्क नहीं करना, अल्लाह तुश्रिकू बिही शैअन, और फिर साथ इसके क्या फरमाया, व बिल वालिदैनि इहसाना, व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाहु अकबर कबीर। आज चूंकि जिस अंदाज में हमने अपनी जिंदगियां गुजारी कि बच्चे को दीन की तरफ नहीं लेकर आते, औलाद को दीन की तरफ नहीं लेकर आते हैं, सुबह स्कूल की या मजदूरी की तो हम फिक्र देते हैं, लेकिन फजर की नमाज की तरफ हम तरगीब नहीं देते हैं। उसके बाद फिर औलाद भी कैसी होती है, हम देखते हैं कि कहते हैं, सुनते हैं कि पहले बाप यूं करता था, औलाद एकदम स्तुक हो जाती थी। आज बाप कुछ भी कर ले, औलाद आगे से जवाब देकर चली जाती है। तो फरमाया व बिल वाले, सिर्फ सबसे पहले शिर्क, और तरतीब किस तरह से फरमाई, साथ ही व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ नेकी करो। आज ज़रा सी बात पे हम लाड की बुनियाद पर फिर एहसास हो जाए, वो अलग कहानी है। ये तरबियत का अंदाज है। हलाल खिलाएंगे, हलाली पैदा होंगे, हराम खिलाएंगे कि ये सोचते हुए कि ये हमने ही करना है। ये रिश्वत देंगे तो हम बच्चे को पढ़ा सकेंगे, ये रिश्वत लेंगे या देंगे तो हमारा ये काम होगा, तो हमें रिज़्क आएगा। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, जो मुक़द्दर है वो मिलना है। ना उससे ज़्यादा आप कुछ कर लें मिल सकता है, ना उससे कम कुछ कर लें आप सोच लें, ना उससे कम मिल सकता है। जो रब ने मुक़द्दर कर दिया वो कोई नहीं ले सकता। फिर क्या फरमाया, बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फिर वो औलाद फिर जब बड़े होकर आगे से यूं करती है तो क्या फरमाया, व बिल वालिदैनि इहसाना, शिर्क के बाद नेकी करो माँ बाप के साथ। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। अल्लाहु अकबर। तंगदस्ती के सबब बच्चों को कत्ल ना करो। आज भी आप देखते हैं हुकूमत ने महंगाई इतनी कर दी कि माँ ने बच्चों पे आग डाल के खुद भी खुदकुशी कर ली। महंगाई इतनी हो गई कि बाप ने पहले बच्चों को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार ली। इस तरह की खबरें दौर जहालियत में भी, ये दीन से दूरी का नतीजा है। दौर जहालियत में भी ये होता था। आज बच्चों की तरबियत ना करने के लिए भी हम यही बहाना तलाश करते हैं। स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, कामयाब होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ये शिर्क के अंदर भी आ रहा है। और अल्लाह पाक ये फरमा रहे कि रोजी तो हम देते हैं, बच्चों को इस वजह से कत्ल ना करो, और उनका ज़हनी और तरबियती कत्ल इस वजह से ना करो कि उनको स्कूल भेजें और नमाज की तरफ ना भेजें। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर में साथ लिखा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, भूख की वजह से औलाद का कत्ल न करना पहला तर्जुमा है जिस तरह ज़माना जाहलियत में राइज था, और दूसरा तर्जुमा जो हमारी दुनिया के लिए है यह है कि अगर कोई आदमी फ़कत रिज़्क कमाने के लिए औलाद को मामूली पेशों में क़ैद कर रखता है और उसको हिस्बुल फितरा, पढ़ने, तालीम इलाही दिलाने और अल्लाह ताला के दरवाज़े की तरफ कदम उठाने से रोकता है, तो ये भी क़त्ल औलाद है। ये इस आयत की तफसीर के में लिखा है, इस आयत के हाशिये में लिखा है। और आज अगर हम अपना मिन हैसुल कौम एक तज्जिया करें कि जिस बीमारी में हम पड़े हैं, तो शायद हम औलाद को रोज़ा भी ना रखने देंगे, कल इसका इम्तिहान। अक्सर लोग बालिग औलाद को, जो बालिग हो चुका होता है, जिसके ऊपर रोज़ा शरीयत ने फ़र्ज़ किया है, अक्सर लोग ये कहते हैं कल तुम्हारा इम्तिहान है, तुम रोज़ा ना रखना, पढ़ाई पे तवज्जो दो। कल तुम रोज़ा ना रखना, तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो। अभी रमज़ान आने वाला है, ये शअबान का महीना है। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे बच्चों को हलाल खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है या रोज़ा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते हैं गुज़श्ता कुछ अरसों के बीच में ये इन आयात के आगे अभी आगे आएगा
کہ ہم نے جو اپنی ترجیحات خود متعین کر لی ہیں، یہ سب سے بڑی تباہی کا سبب ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ ہم کس لیے اپنی زندگی کا دن برباد کرتے ہیں؟ کہ یہ رزق ہم کما رہے ہیں۔ ہم رشوت کیوں دیتے ہیں؟ ہم دھوکہ بےایمانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم دھوکہ بےایمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رزق شاید ہم کما رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا فرما رہے ہیں؟ وصیت کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ان کو قتل نہ کرو، ان کو سیدھے رستے پہ چلنے سے منع نہ کرو، ان کو دین کی طرف لے کر آؤ، دنیا کی طرف اس لیے نہ لے کے جاؤ کہ تم یہ سمجھو کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو کر ہمیں بھی کھلائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے۔ تو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی آگے حق تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور پھر تیسرا حکم، چوتھا حکم کہ فحاشی کے قریب نہ جاؤ۔ اب ہمارے دور کے اندر فحاشی کی اتنی مثالیں ہو گئی ہیں کہ ہم نے صرف ایک ہی چیز کو فحاشی سمجھ لیا۔ فحاشی دیکھنا بھی ہے، فحاشی اعلان کرنا بھی ہے، فحاشی سننا بھی ہے، اور ہر چیز فحش کے زمرے میں وہاں پہ آتی ہے جب وہ اپنی حد سے باہر نکل جائے۔ فحش کے زمرے میں ہر چیز تب آتی ہے جب وہ اپنی حد سے باہر نکل جائے۔ آج بہت آسان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت، ہمیں معلوم ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑا جرم ہے۔ فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا؟ لیکن یہ غیبت سمجھنا ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ ہم بڑے بھول پن میں یہ کہہ دیتے ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے لیکن خود بیان کر رہے ہیں۔ بڑے بھول پن میں، سادگی کی ہماری انتہا ہے۔ کہتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ غیبت ہے کیا۔ میں اپنی صفائی دیتے ہوئے کسی کی غیر موجودگی میں، یقیناً اگر دو لوگوں کا معاملہ ہے، ایک غلط ہوگا یا یقیناً درمیان میں غلط فہمی ہوگی، لیکن میں اپنی صفائی دیتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں جو بھی چیز بیان کروں وہ غیبت کے زمرے میں آئے گی، کیونکہ جو میں بیان کر رہا ہوں یقیناً دوسرے کا بھی ایک نظریہ ہوگا۔ اگر اس نظریے سے اس کا اختلاف ہے تو ہم تو چیزوں کو سمجھتے نہیں، اور ہم ایسے پڑ جاتے ہیں چیزوں کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض میں کیا کر رہا تھا؟ فحاشی، جو چیز حد سے باہر ہو جائے وہ فحاشی کے زمرے میں آتی۔ وہ سننا، وہ بولنا، وہ دیکھنا، وہ دماغ کے اندر کے خیالات، وہ بھی فحش خیالات ہو سکتے ہیں جو انسان کو ترغیب دیتے ہیں غلط کام کی طرف۔ اس کے لیے تربیت بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو ظاہر ہیں اور وما بطن، ما ظہر منہا وما بطن، اور جو ڈھکے چھپے، جو ہم اندر کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں شاید دنیا کو پتہ نہ چلے، اس کے قریب تک مت جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، فرمایا کہ جو ان آیات پر میری بیعت لے لے اور ان پر عمل کرے، اللہ پاک کے ہاں ان کا اجر ہے وہ یقیناً۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کی جان کو قتل نہ کرو۔ ناحق کسی کی جان کو قتل نہ کرو۔ آج ذرا سی بات پہ قرآن، شریعت ایک ضابطہ ہے۔ کئی دفعہ ہم کسی کے اوپر الزام ایسا لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں غیرت کی بنیاد پر۔ ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ گواہ موجود ہو، اتنے لوگ ہوں، یہ ہو، اور اس کے اندر بھی خلاف قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے کہ میرے نے یہ دیکھا۔ ایک پورا ضابطہ ہے۔ آج جو نہ کرے وہ عوام کے سوشل پریشرز کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں نے بھی نہیں سمجھا ہوتا، وہ اس کو تانے دیتے ہیں، نامرد ہے، یہ ہے، وہ ہے۔
شریعت ایک پورا ضابطہ ہے. کیا فرمایا؟ ناحق کسی کو قتل نہ کرو. آج ذرا سی بات پہ گولی نکال لی جاتی ہے. ابھی کل ہم نے دیکھا ایک پولیس مقابلہ ہوا جو بعد میں پتہ چلا وہ مقابلہ نہیں تھا. آج ذرا سا اختیار کسی کے پاس آ جائے, ذرا سی بات کوئی نہ سمجھ سکے, دین سے دور جاہلیت والی نشانی دور سے دور دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں اور اس کے آگے کس انداز میں فرما رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے. سب کرنے والے ہونے والے قیامت کی نشانیوں میں سے جو مارا جائے گا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے. جو مرنے والا ہوگا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا, جو مارنے والا ہوگا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو. اور آگے کس طرح انداز میں فرمایا؟ ذالکم وصاکم. اللہ یہ حکم دیتا ہے, کلیئر کٹ, واضح, نو, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے. آج ذرا سی بات کے اوپر دین سمجھتے نہیں ہیں ہم. کبھی کسی کو کافر کا فتویٰ, کبھی کسی کو اپنے اغراض کے لیے کسی انداز میں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ان ساری باتوں کے لیے کیا فرمایا؟ ذالکم وصاکم. یہ اللہ حکم دیتا ہے, یہ حکم دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وصاکم بہ لعلکم تعقلون. تاکہ تم سمجھ جاؤ, تاکہ سمجھ جاؤ. آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدُّهُ. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, اس کو استعمال نہ کرو, ضائع نہ کرو. ہاں اگر نفع والی چیز میں استعمال کر سکتے ہو جس کا اس کو بھلائی ہو تو اس کے نفع کے لیے. آج ہم کوئی یتیم ہوتا ہے ہم اس کے مال کے اوپر جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ بھی وہی رزق والی بات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوا یا ہم اپنی اوقات سے, حیثیت سے, مقدر سے زیادہ لے لیں گے. تو حکم کیا دیا؟ یہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں. ایسی ویسی بات نہیں ہے, ایسی ویسی بات نہیں ہے. یہ حق تعالی جل شانہ, خالق کائنات, مالک, رازق, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس کی طرف ہم نے جانا ہے, یہ ان کا حکم ہے. حکم کا مطلب ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ ایٹ اینی کاسٹ. اس کے اندر کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے, کوئی یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, کوئی نہیں ہے. حکم کا مطلب آرڈر, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, کوئی اف اینڈ بٹ نہیں. تو ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ولا تقربوا مال اليتیم, اور ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشد. اور سوائے کسی بہتر طریقے کے, یعنی اگر اس کو نفع پہنچتا ہو, فرض کیا کہ آپ اس کے گارڈین ہیں, اس کو نفع پہنچتا ہو, بجائے اس کے کہ اپنے لیے 2 کنال کا گھر بنا لیں, اس کی چیز کے اندر کوئی فائدہ پہنچتا ہو کہ یہ کروں گا تو اس بچے کو جب یہ بالغ ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوگا. کیونکہ قرآن و مجید کے اندر, حدیث شریف کے اندر سب سے پہلی چیز انما الاعمال بالنیات, نفع پہنچتا ہے, نفع پہنچتا ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے, یہ بڑا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی بچہ اس کا, میری زندگی کا کیا پتہ, اس کے لیے میں یہ کر جاؤں تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں, لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہو, آپ کرنا چاہتے ہو اور ارادے ٹھیک سے اس کو نفع پہنچانے کے لیے کریں, تو فرمایا اس کے پاس وہاں تک نہ جاؤ اگر اس کو نفع پہنچتا ہو, اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے, یہاں تک کہ وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور یہ ہمارے لیے ابھی رمضان آئے گا, آپ دیکھیں گے ریڑھیوں کے اندر پھل اس کی مرضی کا تو فرق ریٹ, پھل آپ کی مرضی کا تو فرق ریٹ. ہمارے ہاں پیمانوں کی مقدار بھی فرق ہے. اور حق تعالی جل شانہ وصیت ہمیں سمجھتے ہیں نا, فار گرانٹڈ لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ کاروبار ہے, اس کا نام بے ایمانی کرنا, جھوٹ بول کر مال بیچنا. تو قرآن و مجید کے اندر 2 قوموں کے اوپر عذاب ایسے آئے ہیں, اور باقی بہت سے قومیں ایسی گمراہیوں کے اندر تھی, لیکن ایک قوم لوط جو فحاشی کے اندر مبتلا تھی. آج ہم اپنی فحاشی کا عالم دیکھیں تو شاید گزشتہ قومیں شرماتی ہوں. آپ نے دیکھا آزادی مارچ, مجھے نہیں معلوم لیکن جو چیزیں لوگ کہنے میں آتی ہیں, آپ نے دیکھا
ہمارے ہاں آزادی اظہار کے رائے کے نام پہ فحاشی، آزادی اظہار رائے کے نام پہ فحاشی. دو قومیں، قوم لوط فحاشی کے نام پر، اور کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ تول کو انصاف سے کرو، ماپ تول کو انصاف سے کرو. دوسرا قوم ماپ تول میں بے ایمانی کرتی تھی، آج بے ایمانی بے ایمانی بے ایمانی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں مسجدیں ہیں ہمارے اپنے اس علاقے کے اندر، یہاں گھاٹی سے شروع ہو کے وہاں تک ہر مکتبہ فکر کی مسجد موجود ہے اور مدرسہ موجود ہے. یہ سرکاری سکول سامنے، پیچھے ادھر نابینوں کا سکول، 2 پرائیویٹ سکول اس جگہ کے اندر. پڑھنے والے بہت ہیں، ہم آگے کیوں نہیں جا رہے؟ نکلتے بھی بہت ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں نا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ ہم تو ان ساری چیزوں میں مبتلا ہیں جن پہ پرانی قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں. ماپ تول میں کمی، بے ایمانی، سیدھا سیدھا مطلب بے ایمانی، بے ایمانی. لیکن ہم نہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بچے. ہم نے اپنے آپ کے دماغ کے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بچے نہیں کریں گے تو گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے روزے نہیں رکھنے ہوں گے، ہم کہیں گے بچوں کا حلال کمانا ضروری ہے 52 ڈگری سینٹی گریڈ میں، یا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سوال، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے فرائض کے بارے میں تو سوال بن ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. ماپ تول میں کمی نہ کرو، یہ اللہ کی وصیت ہے. پہلے فرما دیا، یہ حکم دیتا ہے حق تعالی جل شان. You have no other option، کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کرنا ہی کرنا ہے. اور جب منع فرما دیا تو یہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ نے نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنی. پرانی قوموں کے اوپر بے ایمانی کے اوپر، ماپ تول میں کمی کے اوپر عذاب آئے ہیں. یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لمبی راتوں کے نوافل کے صدقے، ان سجدوں کے صدقے، جب امی عائشہ آپ کے پاؤں مبارک کو ہلا کے دیکھتی تھی کہ آپ حیات بھی ہیں یا کس انداز میں ہیں. اتنے لمبے سمجھے. ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس قابل تو نہیں. ماپ تول میں کمی. اللہ اکبر. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور کوئی بھی مکتبہ فکر لے لیں وہ اس کا ترجمہ یہی کرے گا. آپ اہل سنت والجماعت جن کا تعلق بریلی مکتبہ فکر سے، ان سے پوچھ لیں، وہ بھی اس کا ترجمہ یہی کریں گے. لسوڑے والی مسجد میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی ترجمہ یہی ہوگا. کوئی مکتبہ فکر اس کا ترجمہ یہ نہیں کرے گا تو تم میں بے ایمانی کی اجازت ہے. لیکن چونکہ من حرامی اجتا ٹیر، حضرت امروٹی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کرنے کے بہانے بہت ہیں، کیونکہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ اکبر. میرا وقت ختم ہو گیا. اس بات کو مکمل کر کے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اس کے اندر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ لکھتے ہیں تفسیر کے اندر، اگر بھول سے غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو اس کا اللہ کے ہاں پکڑ نہیں. آزمائش بھی ہمارے ہاں کہ اللہ پاک کسی کو اس آزمائش سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے بھول سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ہاں پکڑ نہیں. لیکن جیسے ہی سمجھ میں آ جائے، جیسا میں نے عرض کیا نا، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے، نفس عمارہ کیا ہوتا ہے، غلطی ہو گئی، انسان کو احساس ہو گیا، اللہ پاک اس کو، وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. وگرنہ ہمارے اعمال دیکھیں تو ہم رات کو اپنے بیٹیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، صبح اپنی ماؤں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. کیا فرمایا؟ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اور جب بات کہو انصاف سے کہو. یہ ایک بہت اہم چیز ہے، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. آپ نے دیکھا اسمبلیوں کے بیچ میں جو لوگ آ جاتے ہیں، کہ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا کیونکہ برادری سسٹم ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیوں بہترین امت کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیونکہ تم حق اور حق کہتے ہو، سچ کے ساتھ ہوتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تباہی، یعنی ہمارا سچ کا کرائٹیریا ایسا ہو گیا ہے، سچ کا کرائٹیریا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم غلط کو غلط سے تشبیہ دیتے ہیں. کہتے ہیں تو کیا ہوا، یہ کرپٹ پریکٹسز ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اس کے علاوہ ہم چل نہیں سکتے ہیں. یہ بے ایمانی معاشرے کا حصہ ہے، اس کے علاوہ چل نہیں سکتے. کیوں یہ بے ایمان لوگ آتے ہیں؟ حضرت لاہور کے اندر تو ٹھیک ہوگا، اسلام آباد میں ٹھیک ہوگا، لیکن گاؤں کے اندر ابھی بھی برادری سسٹم ہے. تو اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، جناب نبی اکرم وصیت کیا فرما رہے ہیں،
اور اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ سچ کا ساتھ دو، انصاف سے بات کہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ یہ کہیں ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہماری برادری ہے، ہم پٹھان ہیں، بے شک یہ غلطی کیوں نہ ہم اس کے ساتھ کر لیں گے لیکن اس کے خلاف چلیں گے۔ دیکھیں نا جی، ہم بلوچ ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ غلط کیوں نہ ہو لیکن ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حق کا ساتھ دو، بے شک یہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر چلنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله علام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم من على الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكم كهلاك عاد وثمود تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. جن حضرات کی شلواریں یا پتلونیں ٹخنوں سے نیچے ہیں وہ اونچی کر لیں کیونکہ نماز کی عمدگی اور بہتری کے لیے ضروری ہے کہ مرد کے ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں شلواروں کو اونچا کر لیں قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. میرے اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ ہر بے ایمانی سے محفوظ فرما دے. یا اللہ شیطان کے ہر مکر فریب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دے. میرے اللہ یا اللہ فحاشی کی بجائے یا اللہ اپنے ماحول کو دین کے مطابق پاکیزہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. میرے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. میرے اللہ قبر کے اندھیاروں سے بچا لیجئے. یا اللہ عذاب قبر سے بچا لیجئے. اللہ پاک ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. یا اللہ پاک پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. یا اللہ آنے والا رمضان نصیب فرما دیجئے. اللہ پاک اس رمضان کو یا اللہ ہماری مغفرت کا باعث بنا دیجئے. یا اللہ پاک جتنی کمیاں کوتاہیاں ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں یا اللہ جتنی بے ایمانیاں انجانے میں ہو جاتی ہیں یا اللہ جو کچھ ہم سے ہمارے اعمال میں خطا رہ جاتی ہے میرے اللہ تو معاف کرنے والا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری ہر بے ایمانی کو ہر گناہ کو معاف فرما دے. اب سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دے. اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دے. میرے اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. ضرورت بعد میں ڈالیے. رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں اللہ آسانیاں فرما دے. یا اللہ حاجت روا مشکل کشا تیری ذات ہے. تیرے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے. اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے. اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے. یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے. جو حق میں بہتر ہے وہ نصیب فرما دے. جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو وقت برباد کرنے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں سے کینے کو بغض کو حسد کو نکال دیجئے. یا اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دیجئے. یا اللہ کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اللہ ہمیں آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دے. یا اللہ بڑوں کے ادب کی چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ پاک نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہماری بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دے. میرے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دے. یا اللہ فحش گوئی سے محفوظ فرما دے. یا اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دے. یا اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دے. یا اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دے. میرے اللہ رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. یا اللہ پاک اس کرونا کے ماحول سے یا اللہ جلد از جلد ہماری جان چھڑوا دیجئے. اور یا اللہ توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سکون راحت اطمینان کا باعث بنا دے. اور میرے اللہ جتنے اکابرین اساتذہ مشائخ بزرگ ہمارے خاندانوں کے بڑے یا اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما دے. ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دے. ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.